सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन, आज का बयान हजरत सैयद अमीनुल क़ादरी का बयान रहेगा कि हम मुसलमानों को एक पैगाम देते हुए कि हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। तो चलिए पूरा बयान सुने और ज़रूर वीडियो को लाइक करें। असलाफ की कुर्बानियाँ, असलाफ की मेहनतें और असलाफ के कारनामे जब तक किसी कौम की नई नस्ल के सामने न हो तो नई नस्ल कभी भी आगे की तरफ अपने सफ़र को जारी नहीं रख सकती। किसी बहुत बड़े मुफक्किर का ये कौल है कि दुनिया की वो कौमें हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती हैं जिन लोगों के सामने उनके असलाफ का किरदार मौजूद न हो, उनके सामने उनके असलाफ की पुरअज़ीमत ज़िंदगी मौजूद न हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम ने शुरू दिन से ही असलाफ के कारनामों को बयान किया है। अहदीस रसूल उस पर शाहिद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया के वाक़यात बताए, बनी इसराइल के नेक बंदों के वाक़यात बताए। इसी तरीके से कुरान मुक़द्दस ने भी जो है अंबियाए किराम के वाक़यात, उनकी कौमों के वाक़यात इबरत के तौर पर बताए। एक इंसान जब कुरान मुक़द्दस की तिलावत करता है तो तिलावत कुरान करते हुए वो देखता है कि कामयाब बंदों की ज़िंदगी ने उन्हें किस तरीके से सुरखरू किया, उन्हें किस तरीके से इज्जत दिया, उन्हें किस तरीके से वक़ार दिया। इसी तरह से हर दौर के अंदर अहले ईमान का ये वतीरा और शिआर रहा है कि जिसने भी कोई काम किया, अच्छाई की, उनका जिक्र हमेशा हमेशा बाकी रहा। बल्कि हमारे मजहब में तो अच्छों का जिक्र करने से इंसान के गुनाह माफ होते हैं, अच्छों का जिक्र करने से रहमत इलाही का नुज़ूल होता है, अच्छों का जिक्र करने से दुआओं की कबूलियत की जमानतें मिलती है। अल्लाह अकबर। जहां तक बात हुजूर हाफिज मिल्लत हजरत अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी सुम्मा मुबारक पूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है, हुजूर हाफिज मिल्लत अल्लाह अकबर, उनकी जिंदगी के बारे में मुझ जैसे इंसान का गुफ्तगू करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूरज के सामने कोई इंसान मोमबत्ती सुलगाने की जुर्रत करे। इसलिए कि हाफिज मिल्लत अपने दौर के बेहतरीन नुक्तादा खतीब है। खिताबत का आलम यह है कि खुद के अपने कस्बे में जहां हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बहैसियत मुदर्रिस हुजूर सदरुल शरीफ महीने तक मुसलसल अल्लाह अकबर बद अकीदों और बद मजहबों का जवाब आप अता फरमाते रहे। बिल आखिर खिताबत थी और उसके बाद दलाइल की अंबार थे, इल्मी निकात थे। अल्लाह अकबर के हुजूर हाफिज मिल्लत 4 महीने की मेहनतों के बाद उस इलाके के एक गवर्नमेंट के अफसर को खड़े होकर ऐलान करना पड़ा कि 4 महीने से मुसलसल मैं दोनों तरफ की गुफ्तगू सुन रहा हूं और बहैसियत गवर्नमेंट का अफसर होने के मुझे ये बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन जज्बात के हवाले से मगलूब होकर के कह रहा हूं, मौलाना मैंने दोनों तरफ की गुफ्तगू सुनी है और मैं ऐलान करता हूं कि आप हक पर हैं, हक आपके साथ है और मैं आपकी फतह का ऐलान करता हूं। अंदाजा फरमाए, ऐसे खतीब थे, ऐसी खिताबत का अंदाज जानते थे और मुहद्दिस अपने जमाने के ऐसे कि अल्लाह अकबर जलसों में शिरकत के बावजूद, इदारे की मसरूफियत के बावजूद, सारे कामों के करने के बावजूद बुखारी शरीफ की 2 जिल्दें अपने तलबा को मुकम्मल दौरे के तलबा को पढ़ा दिया करते थे। बल्कि रजब आने तक के आप जो है वो पूरी बुखारी शरीफ खत्म करवा दिया करते थे। और उसके बाद हालात ये थे, अल्लाह अकबर, वो निकात अहदीस के हवाले से बयान फरमाते कि किताबों के अंदर मौजूद है। मुझे उस पर कोई गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त टाइम भी नहीं है और ना उसका मौका है। तो वो खतीब भी हैं, वो अजीम मुहद्दिस भी हैं, वो अजीम मुफस्सिर भी हैं और
وہ اپنے وقت کے عظیم جو ہے وہ ماشاءاللہ بہترین انسان ساز انسان بھی ہے۔ حضور حافظ ملت ہماری جماعت کی اس شخصیت کا نام ہے جس نے اچھے انسان پیدا کیے، اچھی عمارت بھی قوم کو عطا کی اور اچھے انسان بھی دیے۔ ان کے بنائے ہوئے انسان آج پوری دنیا کے اندر انسان سازی کا کام انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہر منبر پر علامہ ارشد القادری جیسا مناظر بدعقیدوں کے سامنے دھاڑتا نظر آتا ہے تو یہ فیضان حافظ ملت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضور مفکر اسلام کی شکل میں اگر یورپ میں اسلام و سنیت کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، یہ اتنا عظیم انسان کس کی نگاہ کا پروردہ ہے؟ اسی ذات کو حضور حافظ ملت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر اور بھی ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء دانشور، اگر تدریس کی دنیا میں صدر العلماء خیر الازکیاء حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب کا نام اگر لیا جا سکتا ہے تو یہ کس کی نگاہوں کا فیض ہے؟ حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ بلکہ اگر دیانت کے ساتھ یہ بات کہی جائے، آج پوری دنیا کے اندر بلکہ خاص طور پر بر صغیر کے حوالے سے اگر کام ہو رہا ہے تو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، یا وہ ڈائریکٹ حافظ ملت کے شاگرد ہیں یا حافظ ملت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور اب تیسری جنریشن ہے یا حافظ ملت کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں، اور وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور حافظ ملت ایک شخصیت کا نام نہیں، ایک ہستی کا نام نہیں، ایک انسان کا نام نہیں، حافظ ملت ایک عظیم انجمن کا نام ہے جنہوں نے ایک انقلابی کارنامہ انجام دیا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں مبارک پور کے اندر اشرفیہ سے پہلے اللہ اکبر ہندوستان میں اہل سنت کے ادارے موجود تھے، لیکن جو نئے انداز سے حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اہل سنت کو منہج عطا فرمایا ہے، آپ اس کا تصور نہیں دیکھ سکتے۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اس ہستی کا نام ہے، اگر آج بھی ہم ان کو آئیڈیل بنا کر کے کام کریں تو ہم بھی ایک انقلابی کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ انسان کے دو چار ماننے والے ہو جائیں تو فوری طور پر انسان اپنا مفاد تلاش کرتا ہے اور اپنے ذاتی مفاد کو اوپر کر کے قومی مفاد کو وہ قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ابن الوقت لوگوں کی وجہ سے نہ مذہب کا کام ہو سکتا ہے، نہ ملک کا کام ہو سکتا ہے، نہ ملت کا کام ہو سکتا ہے۔ انسان شروع میں تو چلتا ہے ملی مفاد کے لیے مسلک کا نام لے کر، لیکن جب تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے تو پھر وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اللہ ماشاءاللہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں ناکامیوں کی سب سے بڑی وجہ انسان کے پاس خلوص کا نہ ہونا ہے، اخلاص کا نہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں ہمیشہ کام انہی لوگوں سے ہوا جو بے لوث کام کرتے رہے، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کام کیا، اس لیے کہ مفاد کے لیے کام کرنے والے لالچیوں کے ساتھ ان کا مفاد پیچھے پیچھے نہیں بلکہ آگے آگے جاتا ہے، اور جو اخلاص کی خاطر کام کرتے ہیں پھر وہ جدھر چلتے ہیں خدا کی مدد آگے ہوتی ہے، ان کا وجود پیچھے ہوتا ہے، اس طرح سے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو جس وقت حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مولانا میں باہر زیادہ رہا اس لیے میرا علاقہ بد مذہبیت کا شکار ہو گیا ہے، میں مبارک پور کے قصبے میں آپ کو منتخب کرتا ہوں، حافظ ملت کا جواب تھا حضرت میں ملازمت نہیں کرنا چاہتا۔ جن کی سوچ اونچی ہوتی ہے ان کے مقاصد بہت بڑے ہوتے ہیں، اور جن کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں ان کی سوچ بہت اونچی ہوتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کا مذاق یا کسی کو طنز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف اپنی نئی نسل کو اپنے بڑے بزرگوں کی فکر بتانا چاہتا ہوں۔ آج اگر کسی کو کہیں پر مقرر کیا جائے تو وہ پوچھتا ہے کہ مجھے ملے گا کتنا، اور حافظ ملت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جانا ہے تو استاد سے کہتے ہیں میں نے ملازمت نہیں کرنی، لیکن چونکہ استاد استاد ہوتا ہے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے صرف علم نہیں پڑھایا تھا بلکہ عمل بھی پڑھایا تھا۔
وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لوگ صرف علم پڑھتے ہیں. حافظ ملت کہتے ہیں لوگ علم پڑھتے ہیں, صدر الشریعہ سے ہم نے علم بھی حاصل کیا ہے اور عمل بھی حاصل کیا ہے. صدر الشریعہ جانتے تھے حافظ ملت کو, جو بالغ ہونے کے بعد سے جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو اسے حافظ ملت کہتے ہیں. حضور حافظ ملت کو کیا ہم نے سمجھا؟ ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ شاید بہت ظلم کیا کہ ہم نے اپنی شخصیات کی اصلیت کو سائیڈ میں رکھ کر ہم نے صرف کچھ رسومات کے حوالے سے ان کو جاننے کی کوشش کی. حافظ ملت نے جب کہا حضور میں ملازمت اور مزدوری نہیں کرنا چاہتا, استاد نے فرمایا ملازمت کے لیے آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ میں تو خدمت کی بات کی, آپ کو خدمت کرنا ہے دین کی خدمت کے لیے جائیے. آپ اندازہ فرمائیں, پھر اللہ کا امتحان دیکھیں, اللہ اکبر, خدا کی آزمائش دیکھیں. ادھر مبارک پور 35 روپیے کے نذرانے پر حافظ ملت مبارک پور کی طرف جا رہے ہیں, اور جانے سے پہلے ایک علاقہ ہے وہاں سے 100 روپے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں 100 ملیں گے, اور دوسرے علاقے کے حوالے سے کہا گیا وہاں 500 ملیں گے. مبارک پور 35 روپے میں جانا طے ہو گیا. وہ لوگ کیا دیں گے نہیں دیں گے چھوڑیے, لیکن 35 روپے کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ 35 روپے دیے جائیں گے, اور ابھی سفر مبارک پور شروع نہیں ہوتا ہے. ایک طرف سے 100 روپے کی تنخواہ کا آفر ہے, دوسری طرف سے 500. لیکن جب حافظ ملت تک بات پہنچتی تو فرمایا میرے استاد نے مجھے خدمت کے لیے مبارک پور سونپا ہے, اس لیے اب میں اپنی بات سے پھر نہیں سکتا. اور 35 روپے میں پہنچے. حالت یہ ہے کہ 4 مہینے تک کے تنخواہ نہیں ہوتی تھی, اس کے باوجود بھی حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ مسلسل لگے رہتے تھے اور مستقل کام کرتے تھے. بلکہ اللہ اکبر, حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا, چھٹیاں ہوتی تو سب سے اخیر میں جاتے, سب سے پہلے تشریف لے آتے, اور حال یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ٹہلنے نکلتے تو بھی تنہا نہیں جاتے بلکہ شاگردوں کو ساتھ میں لے کر جاتے تاکہ ٹہلنے کا وقت بھی ضائع نہ ہو. اور ٹہلتے ہوئے شاگرد سوالات کرتے رہتے, جواب پاتے رہتے, اور اس طریقے سے علمی استفادہ کا معاملہ بھی چلتا رہتا اور اپنا کام بھی چلتا رہتا. حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک انسانیت ساز شخصیت ہے, سنیوں میں ایک انقلابی شخصیت ہے. اللہ اکبر, آپ نے ادارہ قائم فرمایا اور کئی ادارے قائم فرمائے اور بہترین انسان مصباح جان کی شکل میں عطا فرمایا. اور حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اکبر, مسلک کے حوالے سے انتشار جب ان کی کانوں تک پہنچتا تو وہ بے چین ہو جاتے, تڑپ جاتے, بے قرار ہو جاتے. آپ کی زندگی کا بہترین پہلو یہ ہے کہ آپ وقت کا صحیح استعمال کرنے کی تلقین فرماتے, آپ کام کے حوالے سے بہت لوگوں کو ابھارتے ہیں, آپ نصیحتیں بھی بڑی خوبصورت فرماتے ہیں. حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ ایک انسان ساز شخصیت تھے تو آپ کی زندگی کے اندر جو ملفوظات ہیں, آپ کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں, آپ کی زبان سے جو نکلے ہوئے حکمت بھرے جملے ہیں, وہ زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والے ہیں. مثال کے طور پر آئیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جلسے میں تشریف لے گئے. عام طور پہ جلسوں میں ہم لوگ بھی جاتے ہیں, آپ لوگ بھی جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مائک بگڑ جاتا ہے, اور جب مائک بگڑتا ہے تو اکثر مقرر لوگ ہوں, نعتخواں لوگ ہوں, ناظم لوگ ہوں, اہل منبر ہوں یا مجلس کے لوگ ہوں, کیونکہ جب بات بہت خوبصورت چل رہی ہوتی ہے اور جب مائک بگڑتا ہے تو خلل واقع ہوتا ہے تو سب کا ٹارگٹ مائک والا بھیا ہو جاتا ہے, کیونکہ چی کی آواز آئی, وہ آئی, سب اعتراض کرتے, اس کو گھور کے دیکھنے لگتے ہیں. لیکن آئیے حافظ ملت کا انداز کیا تھا, اللہ اکبر, جیسے ہی مائک خراب ہوا لوگوں نے, منبر والوں نے اور زمین والوں نے مائک والے کو گھورنا شروع کیا تو حافظ ملت نے کتنا پیارا جملہ
فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں ارے مائک بگڑا ہے، اس میں مائک والے کا کیا قصور ہے؟ مائک مشین ہے، مشین بگڑی تو انسان کا کیا قصور ہے؟ اور پھر ایک تاریخی جملہ فرماتے، فرمایا مشین بگڑنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں کیوں؟ اب اس کی تشریح آپ تھوڑا سا سمجھے۔ ایک مشین بگڑتی ہے، وہ مشین دوسری مشین کو نہیں بگاڑ سکتی، مگر ایک انسان بگڑتا ہے وہ پوری قوم کو بگاڑ دیتا۔ مشین بگڑے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے نقصان ہوتا۔ حضور حافظ ملت کا انداز دیکھیں، ہم مشینوں کے بگڑنے پہ ناراض ہیں، حافظ ملت انسانوں کے بگڑنے کی بات۔ آپ دیکھیں تو صحیح، بگڑا ہوا انسان بگڑی ہوئی مشین کو گور کے دیکھ رہا ہے۔ اندازہ تو فرمائیں، اندازہ تو فرمائیں، مشین کے بگڑنے پہ ہم کو اتنا غصہ ہے، ہمارے بگڑنے پہ قدرت کتنی ناراض ہوگی۔ آپ اندازہ کریں، ہم جو بگڑ گئے، ہمارے افکار جو بگڑ گئے، ہمارے نظریات جو بگڑ گئے، حضور حافظ ملت نے چونکہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت والے جملے جاری کر دیتا ہے۔ حافظ ملت فرمایا کرتے تھے کم کھاؤ بدن سلامت رہے گا۔ وہ بہترین حکیم بھی تھے، بلکہ حکیم ابن حکیم تھے، حکمت جانتے تھے، بلکہ ان کی شروعات ہی ہوئی حکمت سیکھنے سے۔ جو ان کی زندگی کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اہل منبر حافظ ملت کے بارے میں جانتے ہیں۔ کچھ لوگ نے ان کی زیارت بھی کی ہوگی، اور ان کی زیارت کرنے والوں کی زیارت تو آپ نے ہم نے سبھی کی ہے، لیکن توجہ کریں، حضور حافظ ملت کی شخصیت کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں مجاہد ملت، مفتی اعظم اور حافظ ملت کو ٹوٹ کر چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حافظ ملت کے، مجاہد ملت کے، مفتی اعظم کے شاگردوں کو، مرید کو اور پروردوں کو دیکھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جن لوگوں کو ان لوگوں نے بنایا وہ اتنے اچھے ہیں تو وہ لوگ کتنے اچھے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں حضور مفکر اسلام کو دیکھتے ہیں، حضور رئیس المفسرین کو دیکھتے ہیں، ان جیسے حضور صدر العلماء کو دیکھتے ہیں، ان جیسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، علامہ ارشد القادری کو ہم نے دیکھا ہے، تو مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے، تو ان لوگ کا علم، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، تو جب احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے ان کو سجایا ہے، سنوارا ہے، نوک پلک درست کیے، وہ کتنے اچھے ہوں گے۔ تو بن دیکھے ان لوگوں کے لیے عقیدتیں جو دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو حافظ ملت حکیم بھی تھے، فرماتے ہیں کم کھاؤ بدن کے لیے اچھا ہے، صحت کم کھانے میں، کم کھاؤ گے بدن اچھا رہے گا، سبحان اللہ۔ لیکن توجہ کریں آج ہمارا حال کیا ہے، شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا صحت مند رہیں گے، حالانکہ بزرگ لوگ فرما رہے ہیں کم کھاؤ گے تو بدن سلامت رہے گا، بدن کی سلامتی کم کھانے میں ہے، اور فرماتے ہیں روح کی سلامتی گناہ چھوڑ دینے میں۔ اگر بدن سلامت رکھنا ہے کم کھاؤ، روح سلامت رکھنا ہے گناہ چھوڑ دو۔ بدن کی سلامتی کم کھانے میں، روح کی سلامتی گناہ چھوڑنے میں، اور دین کی سلامتی کثرت سے درود شریف پڑھنے میں ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا دین سلامت رہے گا۔ کتنے مختصر سے الفاظ ہیں، اور ان مختصر سے الفاظ میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی بڑی بات فرما دی ہے، کتنی عظیم بات فرما دی ہے۔ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کا ایک آخری ملفوظ پڑھ کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں پر، اپنے مریدوں پر نظر رکھا کرتے تھے، اور ان کو منع کرتے تھے اکثر سگریٹ پینے کے حوالے سے، تمباکو کھانے کے حوالے سے، اسی طریقے سے حقہ پینے کے حوالے سے حضور حافظ ملت بہت سختی سے منع فرماتے تھے۔ اور جب کوئی سگریٹ پیتا، بیڑی پیتا، حقہ پیتا، تمباکو کھاتا تو حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، کہ اپنی حلال کی کمائی کو وہ جلا
کر کے اس سے دھواں نکالتے ہیں اور اس دھویں سے لطف لیتے ہیں. اللہ اکبر. حافظ ملت فرماتے ہیں دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو, ان کے الفاظ پہ توجہ کریں, الفاظ ان کے ہیں, زبان میری ہے. حضور حافظ ملت فرماتے ہیں دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو, جب آپ کی صحت سلامت ہے تبھی آپ کر سکتے ہیں. آپ اچھے کاروباری کب ہوں گے؟ جب آپ کی صحت سلامت ہے. آپ اچھے استاد کب ہوں گے؟ جب آپ کی صحت درست ہے. آپ اچھے باپ کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند ہے. آپ اچھے شوہر کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند ہے. آپ اچھے دوست کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند ہے. اسی طرح سے اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں, صحت مند ہے تو پڑھ سکیں گے. نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں, صحت مند ہو تو پڑھ سکیں گے. روزے رکھنا چاہتے ہیں, صحت مند ہو تو کر سکیں گے. تو یاد رکھنا اچھی صحت کی وجہ سے آدمی دین اور دنیا دونوں کے کام کر سکتا ہے. لیکن آج آپ اندازہ کریں ہم نے اپنی صحت ہی کا خیال نہیں کیا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف تسبیح اور مصلی ہی دین اور اسلام ہے. معاذ اللہ. یاد رکھنا صحت کا خیال کرنا یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے ہے. اللہ اکبر. بے جا رات کے 3-4 بجے تک جاگنا صحت کے لیے مضر ہے. اسی طرح راتوں کو بھٹکتے رہنا صحت کے لیے مضر ہے. اسی طرح سے دیر سے اٹھنا صحت کے لیے مضر ہے. اللہ اکبر. اڑگم دڑگم کوئی بھی غذا جو ہاتھ لگ جائے کھا لینا پی لینا یہ بھی صحت کے لیے مضر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت کا اتنا خیال فرماتے تھے کہ جس کھانے کے بعد سستی پیدا ہوتی ہے, اللہ کے رسول نے سست کرنے والے کھانوں کو بھی زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا. جو کھانے سست کر دیں حضور نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا. اور جو چیزیں آج بیماریاں پیدا کر رہی ہے میری قوم کے جوان اس کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہیں. آج سگریٹ کا مشغلہ بڑھتا جا رہا ہے, حقے کا مشغلہ بڑھتا جا رہا ہے, تمباکو نوشی گٹکا نوشی بڑھتی جا رہی ہے. اور تمباکو اور گٹکا نوشی کے چکر میں اللہ اکبر پھر باضابطہ طور پر اسلام دشمن عناصر ہمارے درمیان نشے کو پرموٹ کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں گٹکے ہی کی پڑیا میں ایم ڈی کی ملاوٹ ہو رہی ہے, تمباکو ہی کی پڑیا میں باضابطہ طور پر نشے کی ملاوٹ ہو رہی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اور اللہ اکبر اس قوم کے جوانوں کو ملک ملت اور اپنے ذاتی مسائل سے جو ہے وہ غافل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت منظم سازش ہے کہ اٹھتی ہوئی قوم کی اس نئی نسل کو نشے میں گرفتار کر دیا جائے, جرائم میں گرفتار کر دیا جائے, گناہوں میں گرفتار کر دیا جائے. اور حالات یہ ہے میری قوم کے یہ بے قصور جوان, بھولے بھالے جوان اللہ اکبر جن کی جوانی پہ ترس آتا ہے اللہ اللہ غلط صحبت کی وجہ سے, کبھی حقے کی بنیاد پر کبھی سگریٹ کی بنیاد پر. یاد رکھنا یہ سگریٹ کے اندر بھی نشہ ڈالا جا رہا ہے, حقے کے اندر بھی نشہ ڈالا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے اور ہمارے جوان اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں کوئی مفتی نہیں کہ میں ڈائریکٹ کوئی حکم بیان کروں. آپ حکم تو مفتیان کرام سے جا کر پوچھے, لیکن میں اللہ اکبر قوم کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اتنے ہزاروں کی تعداد میں جوان ہیں جن کے سینوں میں امت کی بیٹیوں کے لیے درد ہے, جن کے سینوں میں غریب بھیک مانگنے والوں کے لیے ہمدردی ہے. پوچھنا چاہتا ہوں حقے سگریٹ کے اندر دھوئیں میں اپنے پیسوں کو اڑانے والوں بتاؤ کیا جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہو اس قوم کے مالداروں کو, اس قوم کے جوانوں کو کس نے اجازت دی کہ وہ حقے میں اور سگریٹ میں, تمباکو اور گٹکا نوشی میں اور نشے میں اپنی دولت کو جلا کر کے راکھ کر دے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا میدان محشر میں اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ اپنی جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں, اپنی جوانی پر غرور کرنے والوں, اپنی جوانی پہ ناز کرنے والوں, بتاؤ اگر ہم یہ سگریٹ گٹکے حقے
एक एक पैसे बचाएंगे तो क्या हम किसी गरीब की बेटी जो 30-35 साल की उम्र में सिस्कियां ले रही है, उसके शादी का इंतजाम नहीं है, तो क्या हम उसके सर पे दुपट्टा नहीं डाल सकते, उसको सुहागन नहीं बना सकते? किसी कैंसर के मरीज को, किसी टीबी के मरीज को, किसी जिसको डॉक्टर ने बड़ी बीमारी के हवाले से जो है वो डिक्लेयर कर दिया है कि हम उसका इलाज नहीं कर सकते? बताओ, अल्लाह अकबर। आज मेरी कौम के जवान सिगरेट के नाम पर, गुटखे के नाम पे, हुक्के के नाम पे बाज़ाब्ता नशे में ढकेले जा रहे हैं, उसमें मिलाकर के नशा दिया जा रहा है। सरपरस्तों को भी एहसास होना चाहिए। और ये भी याद रखो, अगर तुम ये समझते हो कि नशे से क्या होगा, नशे की खराबियां तो हर इंसान पर वाज़ेह है। फेफड़े सड़ रहे हैं उससे, कैंसर का मर्ज हो रहा है, आदमी नामर्द हो रहा है, बीवी के काबिल नहीं रह जाता, बच्चों की तरबियत के काबिल नहीं रह जाता। सबसे बड़ी बात ये, वो अपने माशरे पे बोझ बन जाता है। अल्लाह अकबर। और इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिश ये है कि ऐसे आप मफलूज कर दो मुस्लिम जवानों को, न ये पढ़ सके, न तिजारत कर सके, न आगे बढ़ सके। अल्लाहु अकबर। मैं बात समेट रहा था, बात समेटते हुए एक बात कहूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समेटते हुए एक बात कहूं, मेरी कौम के जवानों से ही कौमों का मुस्तकबिल वाबस्ता होता है। जब किसी कौम का जवान कौम की फिक्र लेकर बैठता है तो वो कौम की तारीख का मुकद्दर बदलने का अजीम कारनामा अंजाम देता है। एक अब्दुल अजीज, जिसे दुनिया हाफिज मिल्लत कहती है, अगर कमस करके खड़ा हो गया तो हिंदुस्तान में भी एक अजहरे हिंद तामीर हो गया। दुनिया के खित्ते खित्ते में मिसबाह जान की एक अजीम टीम नजर आ रही है। जो मिसबाही नहीं है उनका भी ताल्लुक किसी न किसी मिसबाही से है, कड़ी तो जुड़ी हुई है। और ये सारा एहसान दुनिया सुन्नियत पर हुजूर सदरुल शरिया बदरुल तरीका अल्लामा अमजद रहमतुल्लाह अलैह का है कि उन्होंने अपने शागिर्दों में से 2 हीरे ऐसे अता फरमाए। हिंद में हाफिज मिल्लत है और पाक में अल्लामा सरदार अहमद मुहद्दिस आजम पाकिस्तान है। वहां मुहद्दिस आजम पाकिस्तान के शागिर्दों का गलगला है, हिंद में हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्दों का गलगला है। और वो दोनों जाके मिलते हैं सदरुल शरिया बदरुल तरीका पर, और वहां अगर किसी के इल्म की खैरात है सदरुल शरिया के पास तो उसको फख्रे ज़मीन व ज़मन, सरमाया अहले सुनन, आयातुम मिन आयातुल्लाह, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी के नाम से। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।